अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हज स्पेशल प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज का बाबरकत महीने की आमद हो चुकी है। हज वो अल्लाह ताला का ख़ास महीना है जो कि आलम इस्लामियत पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। इसके कई अरकान होते हैं और ये एक ऐसा महीना है जो कि सारी दुनिया जहां के तमाम मुसलमानों को एकजुट करता है। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको हज के बारे में, हज से मुतालिक आपको रूबरू करेंगे और हमारे साथ इस ख़ास प्रोग्राम में कुछ बहुत ही अहम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना अमीर राशिद मदनी और आमिर राशिद मदनी साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे हैदराबाद से वरिष्ठ पत्रकार सैयद विकरुद्दीन अली। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हज पर हमारी ये खास रिपोर्ट। काफ़िले, 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 काफ़िले। हज बैतुल्लाह शरीयत इस्लामिया में हज खास आमाल का मजमुआ है और ये इन अरकान में से एक रुकन है कि जिन पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। जैसा कि हदीस में आया है, बनीउल इस्लामिया अला खामिस व अला सलात व ज़कात व सौम वल हज वल विलाया। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है: शहादा, सला, ज़कात, सौम और हज। हज चाहे वाजिब हो चाहे मुस्तहिब हो, बहुत बड़ी फजीलत है और कतीर अजर रखता है। और इसकी फजीलत के बारे में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कतीर तरीकों से रिवायतें आई हैं। एक रिवायत में है, हज और उम्रा करने वाले अल्लाह का गिरोह है। अगर अल्लाह से सवाल करें तो इन्हें अता करता है और उसे पुकारें तो उन्हें जवाब देता है। अगर शिफात तलब करें तो उनकी शिफात को कबूल करता है। अगर वो खामोश रहें तो अज खुद अक़दाम करता है और इन्हें 1 दिरहम के बदले 10 लाख दिरहम दिए जाते हैं। ये रिवायत सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है। हज का वजूद किताब और सुन्नत के साथ साबित है और ये ज़रूरियात दीन में से ही है। और जिस बंदे में इसकी अंजाम देने की शराइत कामिल हो और इसे इसके वजूब का भी इल्म हो और हज अंजाम ना दे तो वो गुनाह कबीरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मुहक्कम किताब में फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तअल्लाहि सबीलन व मन कुफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। और लोगों पर वाजिब है कि महज खुदा के लिए खाने काबा का हज करें, जिन्हें वहां तक पहुंचने का इस्ताअत, कुदरत और जिसने बावजूद कुदरत हज से इनकार किया तो याद रखें कि खुदा सारे जहां से बेपरवाह है। एक और हदीस में आया है कि जो शख्स दुनिया से इस हाल में चल बसे कि इसने हज्जुल इस्लाम अंजाम ना दिया हो, जबकि कोई हाजिब इसके लिए मायने ना हो, तो या इसी बीमारी में भी मुब्तला ना हो जिसके साथ हज की ताकत ना रखता हो, और कोई हाकिम रुकावट ना बने, तो वो यहूदी या नसरानी होकर मरता है। हसन अब्बास और हुदा जरीवाला के साथ चैनल 1 न्यूज़। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। जी हाँ नाज़रीन, हज वो पाक और बाबरकत अरकान है इस्लाम का जो हर इंसान पर आलम इस्लामियत में फ़र्ज़ करार दिया गया है।
اسی بات پر مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان راشٹریہ علماء کونسل کے ادھیکش مولانا عامر رشدی مدنی صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں وریشٹھ پترکار سید وکیل الدین علی۔ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے چینل 1 نیوز پہ سفر حج میں اس موضوع پر آج ہم چرچا کریں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا۔ شکریہ۔ تو مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ حج کا یہ جو ارکان ہے، سفر حج کے کیا معنی ہیں اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جیسا کہ پروگرام کی شروعات میں آپ نے حج کے سلسلے میں بتایا کہ اسلام کے بنیاد 5 ارکان پہ ہے۔ جی۔ شہادہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا، بے شک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، دل سے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کو ماننا، دل سے ماننا، صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ دوسرے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں شرائط ہیں، اگر وہ شرط ہوگی تو حج فرض ہوگا، اگر وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو نہیں ہوگا۔ قرآن نے جیسے کہا ولی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی اللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ استطاعت ہونی چاہیے حج کرنے کی۔ اب استطاعت میں جو ہے سب سے اہم چیز ہے مال۔ اگر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو حج نہیں کر پائے گا، اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شرط ہے صحت کا ہونا۔ اگر آدمی کی صحت نہیں ہے، مال موجود ہے تو حج کرنے نہیں جا سکتا، لیکن اگر مال موجود ہے صحت نہیں ہے تو حج بدل کروا سکتا ہے اس کے بدلے۔ دوسرے سفر مامون سفر، کہ آپ راستہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں مامون ہو سکتا ہے راستے میں کہیں جنگ ہو رہی ہو اور سفر مامون نہیں ہے تو آپ پر حج وہ اس سال ساقط ہو جائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں دوبارہ موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا ہے تو حج آپ پر ساقط ہو جائے گا، آپ پر فرض نہیں رہ جائے گا۔ دیکھیے حج کے ایک تو دینی پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جائیں اور جا کے اس کو کریں، اور مکے جانا ہے، اس کے جو ارکان ہیں پورے کرنے ہیں، طواف کرنا ہے، طواف قدوم ہے، اس کے بعد جو ہے آپ طواف کے بعد آپ کو مینا جانا ہے، مینا کے بعد آپ کو عرفات کا میدان حصل کہا گیا ہے، الحج و عرفہ۔ حج جو ہے وہ عرفہ کا ٹھہراؤ، عرفہ میں موجودگی جو وہ حج ہے اصل عرفات کے میدان میں موجود۔ اگر آپ نے سارا ارکان کیا اور عرفات نہیں پہنچ سکے تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اچھا، یعنی عرفات کے میدان میں جی، اصل الحج و عرفہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث ہے کہ حج جو ہے وہ عرفات میں ہے۔ تو آپ اس کے بعد مینا چلے جائیں گے، مینا سے مزدلفہ چلے جائیں گے، پھر مزدلفہ سے آنے کے بعد آپ 10 تاریخ کو قربانی کریں گے اور آپ پھر طواف فضا کر حج آپ کا مکمل ہوگا، اور 3 دن تک آپ کو وہاں پر 10ویں 11ویں 12ویں مینا میں رہنا ہے، وہاں مبیت ہے، یعنی آپ رات وہاں گزاریں گے۔ یہ اس طرح حج مکمل ہو گیا۔ حج کے سماجی پہلو بہت ہیں، ساری عبادتیں جو اسلام کی جہاں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اجتماعیت کا ایک درس دیتا ہے۔ آپ اس کو یوں شروع کریں کہ نماز باجماعت کا اسلام نے حکم کیوں دیا ہے، ہر اس کے پہلو ہیں۔ سب سے بڑا جیسے آپ ہم جماعت نماز جب پڑھتے ہیں عام دنوں میں تو اس کا سب سے سماجی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی حال چال لیتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں۔ مثلا ایک جو مصلی روز آتے ہیں جو لوگ نماز پڑھنے، اگر ان میں سے ایک آدمی ظہر میں نہیں آیا تو باقی لوگ جو ہیں ان کو تشویش لاحق ہونی چاہیے کہ آخر فلاں صاحب ظہر میں کیوں نہیں آیا جبکہ برابر آتے تھے۔ تو اب ہم ان کا پتہ لگائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک آدمی جائے گا یا سب لوگ جائیں گے ان کے گھر، ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مصیبت ان کو آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ نہ آئے ہوں۔ تو اب وہاں ایک اس کا مقصد یہ ہے اجتماعیت کا کہ اگر ان کو وہ بیمار پڑ گئے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کوئی آدمی ان کا علاج کروانے والا نہ ہو، ان کے اولاد نہ ہو، تو اب محلے والے پر، پڑوس والوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان کے اس برے وقت میں ان کا ساتھ دیں، ان کا علاج کروائیں، پیسہ نہ ہو ان تمام۔ تو اجتماعیت کا ایک فائدہ یہ ہے،
اور اسلام جو ہے اتحاد اتفاق اجتماعی جو سب سے بڑا فائدہ سماج میں ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگر بادشاہ ہوگا اور میں ایک غریب آدمی ہوں اور بادشاہ کے یہاں ملازم ہوں، لیکن میں قرآن اچھا پڑھتا ہوں، میں عالم دین ہوں، تو بادشاہ میرے پیچھے نماز پڑھے گا، اس کی بادشاہت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے ایک درس یہ ہے مساوات کا، برابری کا، ذات برادری، اونچے بڑا چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا، ایک اجتماعیت کے فائدہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے جمعہ آتا ہے، تو اسی لیے اب ساری مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا، محلے میں ایک جمعہ مسجد کہی جاتی ہے، یہ جمعہ مسجد ہے، تو وہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اب وہاں مقصد کیا ہے کہ سارے محلے کے لوگ اکٹھا ہوں گے اور جو مسائل ہیں اس مسلمانوں کے، ان کے حل ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کیا اس وقت یا اس وقت کیا تھا کہ جو حکم آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی نازل ہوتی تھی، نئے حکم صادر ہوتے تھے، تو وہ بتایا جاتا تھا۔ تو آج بھی چونکہ یہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا آج رسول تو کوئی نہیں آئے گا، تو جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ وہاں پر جمعے میں یہ بتائیں گے کہ مسلمانوں کے یہ مسائل ہیں اور دین اسلام کی روشنی میں اس کے یہ حل ہیں، اس لیے کہ یہ قیامت تک کے لیے مذہب ہے، کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے، اور اس کو بتانا سماج میں جیسی ضروریات ہو۔ ابھی مثال کے طور پر اگر کوئی کہے سی سی کیمرہ لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو علماء اس کو بتائیں گے، فلاں کام کرنا، موبائل رکھنا کیا ہے۔ بہت سے افواہیں پھیل جاتی ہیں کہ صاحب وہ موبائل میں آیتیں آ جائیں گی تو ڈیلیٹ ہو جائے گی تو گناہ مل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ علماء اس کے بارے میں جمعے کے دن بتا دیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کے اسلام چونکہ اس کا کوئی حد نہیں ہوتا، یہ پوری دنیا جو ہے، اسلام کسی پاکستان ہندوستان میں لوگوں کو تفریق نہیں کرتا، پوری دنیا کو، ایک سارے انسانوں کو اللہ کی جو ہے وہ خلق میں سے سمجھتا ہے، الخلق عباد عیال اللہ کی ایک خاندان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بندے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو حج ہے اس میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر سارے لوگ، یہ جو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، ساری دنیا کے مسلمان، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے۔ اللہ کے رسول کا آخری خطبہ جو تھا، اگر اس خطبے کو تسلیم کر لیا جائے سارے لوگ، تو آپ یقین مانے جو بھید بھاؤ، رنگ، نسل، یہ وہ پوری دنیا میں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، گورے کو کالے پہ، جی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ذات برادری کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاں عربی اور اجمی کو، یعنی عرب کا کوئی آدمی ہے اور ہم عرب کے نہیں ہیں تو عربی کو ہم پر فوقیت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو اسی کو فوقیت حاصل ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا ایک وہ ہے۔ تو وہاں پر جب سب اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک لباس میں اکٹھا ہوتے ہیں، اگر سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں، فرمان رواں ہیں، اگر وہ بھی حج کرنے جائیں گے تو ان کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہوگا، وہ وہی احرام ہوگا جو 250 کا کپڑے کا ہم پہنتے ہیں، کوئی 50 روپے والا ہم پہنتے ہیں، 200 والا ہم پہنتے ہیں، وہی وہاں کے بادشاہ بھی پہن کے آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ اتحاد و اتفاق، مساوات، برابری، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، اس کا ایک سماجی بہت بڑا پہلو حج کے درمیان اکٹھا ہونے میں دکھائی دیتا ہے۔ بالکل، بے شک مولانا صاحب۔ تو اسی بات پہ مزید میں گفتگو جاری رکھنا چاہتی ہوں کہ عالم اسلامیت کے لیے حج ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسا ارکان ہے جس میں جیسا کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ نہ کوئی گورا، نہ کالا، نہ کوئی امیر، نہ غریب، سب اللہ کی بارگاہ میں ایک ہو کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود ایاز والی جو بات ہے، سب ایک ہو کے سارے ارکان سارے مسلمانوں کو اسی طرح سے عطا کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، امیری غریبی کا فرق نہیں ہے۔ تو اس ارکان کو لے کے یا حج کے اس پاک و بابرکت مہینے کی نسبت سے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلام میں جیسے جو اختلافات ہیں یا دنیا میں اس چیز کو لے کے جیسے ہم لوگ دیکھا جائے تو کافی سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یا دنیا میں عالم اسلامیت کے لیے ایک بڑا عجیب سا کشمکش چل رہی ہے، تو یہ حج ایک ایسا پہلو ہے جو سارے مسلمانوں کو ایک جٹ کرتا ہے، عالم اسلامیت کے لیے صرف نہیں بلکہ
پوری دنیا کے لیے ایک بہت ہی بہترین پیغام پہنچاتا ہے. یہ پیغام کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو پیغام ہے جو واضح پیغام ہے آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ عالم اسلام میں مختلف لوگ رہتے بستے ہیں, مختلف کلچر ہیں, لیکن ان سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ تمام کے نظریات الگ ہو سکتے ہیں. وحدہ لا شریک لہ کی سب سے اہم بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے بعد تو اپنے اپنے ذہن سے کچھ انسان کرتا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہوتا ہے, سماج نہیں ہوتا نہ تو مذہب ہوتا ہے. اور یہ جو حج کا ایک میسیج ہے آپ ہی کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو حج کا میسیج ہے اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کو یہ بتانا چاہا, کیونکہ دنیا میں اس کو پتا ہے اللہ کو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ ساروں کو مسلمان کر دے, لیکن اللہ کی مصلحت وہی بہتر جانے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہے کہ جو میرے حکم پر اس دنیا میں چلتے ہیں وہ اگر میں جو کہوں وہ ہی کرتے ہیں. تو جتنا آپ ازدحام دیکھیں گے لاکھوں کی تعداد میں دنیا کا سب سے بڑا مجموعہ ہوتا ہے, تو تمام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ کس راستے پر چلنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر, قرآن اور سنت پر. تو بس وہاں دیکھیے کہ صرف احرام میں 2 کپڑے ہیں جو سلے ہوئے نہ ہو, تو سارے کے سارے اگر وہ کپڑے نہ پہنے تو ان کا حج نہ ہو, اس میں خامی آ جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہاں ایک تو ہے کہ ہزاروں کا ازدحام ہوگا, آپ کو دھکے بھی لگیں گے, آپ کو اس میں کچھ تکلیف بھی ہوگی, تو آپ کو صبر کرنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا. ایثار و قربانی ہے جو آپ اپنے پڑوسی کو بازو ٹھہرنے سے, اگر آپ سمجھیے کہ کوئی فقیر آ جائے, کوئی کمزور انسان آ جائے, کوئی اپنے سے گرا ہوا یا اونچا, تو بازو ٹھہرنا نہیں چاہتے. جیسا مولانا نے کہا, آپ نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, تو وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ پاک ہوگا, وہ احرام کی حالت میں ہوگا. تو وہ بازو کون رہتا ہے اس سے نہیں, بس کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب مل کر چلو, سب وہاں جمع ہوتے ہیں. اور یہ جو اوقات ہیں 5 دن, اور 6واں دن اگر 13 کو 12 کو نہ نکل سکے اثر سے پہلے تو 6ویں دن رک کر کنکری مارنی پڑتی ہے. تو ان تمام اوقات کار بھی مختص ہیں کہ آپ کو کب مینا میں رہنا ہے, کب مزدلفہ جانا ہے, کب عرفات رہنا ہے. اگر آپ اس سے وقت میں اگر ایکسیڈ کر جائیں تو پھر آپ کے حج میں پھر خامی رہ جائے گی. ایون جیسا مولانا نے بتایا کہ عرفات کے میدان میں اگر نہ ٹھہرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا, کیونکہ حج عرفات کا قیام کا نام ہے. تو اس طریقے سے جو مسلمان متحدہ طور پر ان کو جو نظام دیا گیا ہے, یہ وہاں پر ایک نظارہ رہتی دنیا تک جب تک رہے گا. کعبہ شریف کے اللہ کے گھر کے جو مہمان ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. وہ لوگ یہ اللہ ان کے ذریعے یہ میسیج دیتا رہتا ہے کہ یہی وہ انسان ہیں جو آپس میں بازو بیٹھنے سے بھی کتراتے ہیں, لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے تو وہی ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے ہیں, ایک ہی آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس اسی کی ایک آواز گونجتی رہتی ہے, اور تمام لوگ متفق متحد ہو کر تمام ارکان ادا کرتے ہیں جو مختلف ممالک سے آتے ہیں. بے شک. تو یہ جو مختلف ممالک سے آتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا, تو مولانا عامر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اس چیز کو لے کے ایک دنیا کے لیے ایک بہت ہی مطلب حج تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور تا قیامت تک چلا آئے گا. حج کا تو ارکان ایسا ہے کہ وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا. تو ایک ہی جگہ میں اتنے بلینز کی تعداد میں لوگ ماشاءاللہ جو وہاں پہ حاجی موجود ہوتے ہیں, تو اس سے ہم عالم انسان کے لیے کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی فرق نہیں رہتا, ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں. لیکن آج کے بڑا صد افسوس مقام ہے کہ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹا جا رہا ہے, شیعہ, سنی, احمدیہ, اہل حدیث, اور نہ جانے کون کون سے فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں, لیکن اس حج کے میدان میں ہم سب ایک ہوتے ہیں. تو کیا اگر مسلمان اس چیز سے کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا ایک تھوڑی سی سیکھ لیں, یا کہتے ہیں جیسے حج سے آنے کے بعد انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کی کوکھ سے جنما ہے, تو اگر انسان اس بات پہ توجہ دے دے کہ زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے اور حج کرنے کے بعد اس کی تبدیلی ہو جائے, اور جو لوگ حج کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ نہیں کر پائے ہیں اب تک, یا جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, تو اسی چیز سے ایک سال میں ہر سال یہ تو فرض ہے, واجب ہے, آتا ہی ہے حج کا مہینہ, تو اس سے ہم دنیا کو کیا پیغام دے سکتے ہیں حج کے متعلق سے؟ دیکھیے بہت آپ نے کہا جو تفرقے اور بہت سے لوگ, دیکھیے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت ہر انسان کی اپنی الگ الگ ہے. اصول سے کسی کو بھی کہیں پر کوئی اختلاف نہیں ہے, فروعی مسائل میں اختلافات موجود ہیں.
حدیث میں آتا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ پیدا کر دیتا ہے. اب مسئلہ سارا ہے انما الاعمال بالنیات. اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنی دال روٹی کو چلانے کے لیے لوگوں کو الگ کر کے اپنا ایک مسلک بنا کر کے اسی سے اپنا پیٹ پالیں گے تو یہ بہرحال اس کو کنڈم کیا جانا چاہیے اور یہ غلط ہے. اگر تنقید برائے تنقید سے نہیں ہونی چاہیے. اختلاف اس بات کا اگر ہو کہ دین کی سمجھ اگر میں نے سمجھا ہو سکتا ہے میری عقل اتنی اچھی نہ ہو. اگر کوئی ہمارا بڑا عالم دین ہے ہم اس کے پاس جائیں یہ اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو لوگ جانتے ہیں ان سے مشورہ کرو ان سے پتہ لگاؤ. آج ہمارے ہاں انانیت زیادہ آ گئی ہے. جو علماء کرام ہوں چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں ہم اگر للہ فی اللہ کام کریں اللہ کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے لیے بات کرنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی بات کریں اس نیت سے جس دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان یہ تفرقہ یہ مسلک کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اصولی میں کہیں جھگڑا نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا کہ عصر کی نماز 4 بجے 8 ہے تو اصول میں نہیں جھگڑا ہے. فروعی مسائل میں جھگڑا ہے کہ حجی ہے تو کسی نے کہا بھائی یہ کام ہو جائے گا تو اس میں ایک دم دینا پڑے گا تو دوسرے نے کہا اس میں دم دینے کی ضرورت نہیں ہے دم سے مراد ایک قربانی کرنی پڑے گی الگ سے. تو یہ اصولی مسائل ہیں اس پہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر نیت ہماری صحیح ہے تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے اجتہاد کیا اور ایک مسئلے کے سلسلے میں بتایا تو اگر ہم نے اللہ کے واسطے وہ بات بتائی ہے اپنی اللہ نے جو مجھے عقل وہ دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا ہے اگر ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک اجر ملے گا اس بات کا کہ ہم نے اپنی جو ہمارے پاس علم تھا جو طاقت تھی جو سمجھ تھی اس کے اعتبار سے ہم نے للہ فی اللہ یہ اس مسئلے پہ اپنا جو رخ تھا اس کو ہم نے بتایا جو ہماری سمجھ تھی اس کو ہم نے بتایا اور اگر ہم نے صحیح بتایا تو 2 اجر کے مستحق ہوں گے. لیکن اگر ہماری ریاکاری مکاری اور دکھاوا ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے پیٹ پالنے کے لیے کام کیا ہے تو بہرحال اس کا ٹھکانہ جہنم ہے چاہے وہ کوئی ہو چاہے عام آدمی ہو چاہے خاص آدمی ہو مسلمانوں میں چاہے وہ عالم دین ہو چاہے وہ کوئی اور جو بھی تفرقہ پھیلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم کہ آپس میں تنازع نہ کرو تم ناکام ہو جاؤ گے. آج ہماری ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر تفرقے بہت ہو جائیں گے. جیسا کہ ابھی خیر الدین صاحب نے کہا کہ تحمل صبر استقامت یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حج میں ہم جاتے ہیں پتہ چلا کہ صاحب کھانے کا ہمیں وقت ہو گیا لیکن کہیں اتنی بھیڑ تھی کھانا ختم ہو گیا تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے. حج کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ہمیں ایک چیز یہاں اور سیکھنے کو ملتی ہے ہمارے حج سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہے لیکن ہم حج کرنے گئے اور ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی معذور ہے ہم نے اس کو لے آ کر کے طواف کروا دیا اپنی پیٹھ پر رکھ کر کے بیٹھال کر کے یہ فائدہ ہم نے سماج کو پہنچایا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے. آپ دیکھیں اتنی بھیڑ ہوتی ہے لیکن آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ کوئی پانی پینے کے لیے کوئی مار کر رہا ہو کوئی کھانے کے لیے مار کر رہا ہو کوئی کہیں پر جھگڑا کر رہا ہو آپ اس کو کہیں دور دور تک نہیں دیکھیں گے اس لیے کہ ہر آدمی یہ سوچ کے گیا ہے کہ مجھے صبر کرنا ہے کوئی پریشانی آ جائے گی تو ہم استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. ہم ایک دوسرے کو کوئی گالی نہیں دیتا کوئی گلوج نہیں دیتا. اتنی بھیڑ کے باوجود آپ دیکھیں کہیں کچھ ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتا. تو یہ جو صبر اور تحمل کا وہاں پر ہمیں ایک موقع ملتا ہے. اسی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے. فی الحال سفر حج میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا. آپ کہیں مت جائیے حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی پلوں میں. قافلے 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 قافلے.
خیر مقدم ہے آپ کا ہمارا سفر حج اسپیشل ایپیسوڈ میں چینل 1 نیوز میں ہدا زریوالہ کے ساتھ ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں حج کے اس پاک اور بابرکت سفر کا جو کہ عالم اسلامیت کے لیے ایک طرح سے فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم اس ارکان کے جو سماجی پہلو ہیں اس کی اسلام سے کیا نسبت ہے اور عالم اسلامیت کے لیے ایک عالم دنیا کے لیے کیا میسیج ہے اس سے متعلق ہم چرچا کر رہے ہیں. تو میں مزید اس بات کا گفتگو جاری رکھوں گی. میرے ساتھ فی الحال اسٹوڈیو میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں راشٹریہ علماء کونسل سے ادھیکش مولانا عامر رشدی مدنی صاحب اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ معذرت چاہتی ہوں عامر رشدی مدنی صاحب رشادی مدنی صاحب اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے وڑشٹھ پترکار سید وقر الدین علی صاحب. تو ہم حج پہ گفتگو کر رہے تھے، حج کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں اپنا اگلا سوال رکھوں مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ حضور شاہ میں اہل سگن کی آزمائش ہے، حضور شاہ میں اہل سگن کی آزمائش ہے، چمن میں خوش نمایاں نے چمن کی آزمائش ہے. تو حج کا یہ پاک اور بابرکت مہینہ جس میں تمام دنیا جہاں سے ہر قسم کے لوگ، ہر عہدے کے لوگ، ہر طریقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کا یہ ارکان ادا کرنے کے لیے. تو اس میں تو دیکھا جائے تو انانیت، غروریت، تکبر سبھی کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت مقام مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اور وہاں پہ جتنے ارکان ہوتے ہیں جیسے یوم عرفات کے دن ہم عرفات کے میدان میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں تمام حاجی کو وہاں پہ موجود رہنا ہوتا ہے، پھر منی میں جانا ہوتا ہے. تو یہ جو حج کے ارکان ہیں اس میں سارے کے سارے جتنے مسلمان ہیں عالم اسلامیت کے لیے یہ ایک طرح کا پیغام ہے کہ اس ایک حج کے ارکان میں ہم مسلمانوں میں کسی طرح کا فرق نہیں رہتا. تو دیکھا جائے تو یہ فرق تو اب دنیاوی طور طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اسلام میں تو اللہ تعالیٰ نے تو فرق بتایا ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام کے حساب سے انسان دوسرے انسان سے بہتر ہے صرف اپنے اعمال کے ذریعے، نہ کہ اپنے رنگ روپ کے ذریعے، نہ کہ اپنے جس فرقے کو وہ بلونگ کرتا ہے اس کے ذریعے، کیونکہ فرقہ پرستی تو بہرحال اسلام میں منع ہے. تو مجھے سید صاحب یہ بتائیے کہ حج کی نسبت سے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ غروریت، تکبر کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہوتا، تو اس سے متعلق حج کیا پیغام دیتا ہے، کیا میسج پہنچاتا ہے دنیا کے لیے؟ دیکھیے دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے، جیسا آپ کے اس پروگرام کا عنوان بھی ہے سفر حج. جی. تو یہ دنیا کے لیے واضح پیغام ہے کہ جیسا آپ نے مسلمان جب ہوتا ہے اسلام پر چلنے والا، پھر خواریت تو دور کی بات ہے، جو اتنا اوبیڈینٹ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ کا مہمان بنتا ہے. تو جب جس شہر سے آپ نظارہ کریں گے وہ اشک بار آنکھوں سے اور سرنگوں ہوا، یعنی کہ آپ یوں سمجھیے کہ سر کے بل چلتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہاں ہے اس کی غرور، کہاں ہے اس کا تکبر، وہ سب تو یہاں سے دفن ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب آپ حج کے میدان میں دیکھیں گے تو میں بولنے والے اپنے اپنے شہر کے، اپنے اپنے صوبے کے، اپنے اپنے ضلع کے میں بولنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. آپ وہاں جا کر دیکھیے تو دنیا یہ نظارہ کرتی ہے کہ وہ سارے میں بولنے والے، فقیر ہو کے شاہ و گدا، سب ایک ساتھ ایک ہی آواز میں لبیک، اور پھر وہ بالکل ایسے خاموش اپنے اپنے اعمال میں جڑے رہتے ہیں کہ جیسے وہ صرف آئے ہیں دنیا میں اور چلے جانے والے ہیں، ان کو یہ یاد رہتا ہے. اور جیسے آپ اس کے بعد اگر دیکھیں گے، جیسے حج کرنے کے بعد یہ عمل حج کا تو نہیں ہے لیکن حج کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے جانا، وہاں بھی ایک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو جب وہاں جاتے ہیں تو جو بڑی بڑی آوازوں سے، بڑے بڑے زوردار آواز سے، گرجدار آواز سے بات کرنے والے ہوتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ مدینے کا منظر یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبانوں کو گونگ لگ گئی ہے. وہ اپنے ساتھیوں سے بھی زور سے بات نہیں کرتے کیونکہ انہیں وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ کہیں اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو جب کہا تھا. تو وہ وہاں منظر ہوتا ہے کہ بالکل خاموش اور پرسکون انداز میں ہوتے ہیں. تو یہ حج کے ایام میں ہر سال، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اللہ کو پتا تھا کہ انسان بہت جلد بھول جاتا ہے، تو ہر سال باری باری کسی کو بلاتا بھی، اپنا مہمان بھی بناتا ہے، اور اس ایک میسیج کے ذریعے، حج کے اجتماع کے ذریعے یہ دیتا ہے کہ غرور اور تکبر کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، اور انانیت انسان کے لیے شیوا نہیں دیتی، اور جتنا بھی میں پن ہے صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ ہی اس کا حقدار ہے، اللہ ہی اس کا سزاوار ہے. یہ ایک حج کا واضح میسیج ہے. جی
تو ہم حج کے میدان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جو لبیک کا قول ہے، جو اللہ کے لیے صرف لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے لیے تیری عبادت میں. تو یہ جو لبیک کا پیغام ہے، جو ہم دیکھتے ہیں تمام دنیا جہاں سے، ہر کونے میں جہاں جہاں مسلمان بسا ہوا ہے، صرف سفید 2 کپڑے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حج کے اس پہلو سے، کیونکہ حج تو بہرحال فرض ہے، اس پہلو سے ہم جو دوسرے غیر ممالک، غیر اسلامی جو لوگ ہیں یا جو غیر مسلمان ہیں، ان کو کیا پیغام پہنچا سکتے ہیں حج کے متعلق سے؟ کیونکہ آج بہت ہی اسلام بہت ہی ایک افسوسی مقام سے گزر رہا ہے، جہاں پہ دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے، یا کہیں پہ کچھ غلطی ہوتی ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو کرائے ہوا. لیکن حج کا یہ ارکان ہے، وہاں پہ بالکل ہی اس سے اپوزٹ منظر نظر آتا ہے، ایک الگ ہی نظارہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ، مکہ مکرمہ، عرفات کے اس میدان میں. تو اس نسبت سے ہم دنیا کو کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام کا جو سماجی پہلو ہے جی، وہ ہم نے حج میں پہلے اس میں آپ کو بتایا تھا بریک سے پہلے، اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں. بالکل. اب علماء کرام سے پوچھا گیا پڑوسی جی کی حدود کیا ہوں گے. جی یعنی اگر ہمارا پڑوسی بھوکا سو جائے جی اور ہم پیٹ بھر کھانا کھا کے سو جائیں تو ہمیں گناہ ہوگا. بے شک. اب اس پڑوسی کی تحدید کیسے ہوگی؟ کتنے لوگوں کو پڑوسی کہیں گے؟ تو علماء کرام نے بتایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 داہنے، 40 بائیں. سبحان اللہ. یعنی ایک آدمی کا پڑوسی، یعنی میرا پڑوسی اتر پورم پچھم دکھن 160 لوگ ہوں گے. بے شک. جی. اب آج اس پہلو کو لے لیں جس پہ آپ نے بات کی کہ ایک غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں سوچتا ہے، یا آج جو لوگ نفرت پھیلانے کی ملک میں بات کر رہے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کرنا ہو تو پاکستان چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، مکے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ. ہم کہیں نہ کہ اس کو مسلمانوں کی کمی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو اپنی زندگی کے ذریعہ پیش نہیں کیا. بے شک. عملی طور پہ. بے شک. ایک چھوٹی سی مثال جو ہم نے ابھی پڑوسی کی دیا ہے کہ ہندوستان میں ایسا کوئی گاؤں، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قصبہ مجھے کوئی بتا دے جہاں پر 160 گھر میں چند غیر مسلم نہ رہتے ہوں. جہاں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے، وہاں بھی 1 2 گھر، 4 گھر، 6 گھر، 160 گھر میں کوئی نہ کوئی غیر مسلم ہوگا. ہو گئی یقیناً. جی. اگر ہم نے صرف اس حدیث پہ عمل کر لیا ہوتا جی کہ ہم اپنے پڑوسی کو بھوکا سونے نہیں دیں گے، سبحان اللہ. جی. اور ہم نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو کوئی سادھوی، کوئی توگڑیا صاحب، کوئی مودی صاحب، کوئی اور، یقیناً. جی. یہ جو ہندو مسلمان میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اگر وہ اس پڑوسی کے ہمارا جو تھا وہ غیر مسلم، یہ ہندوت کا وہ لے کے جاتے اس کے پاس اور کہتے کہ صاحب تم ہندو ہو، یہ مسلمان ہو، اس سے نفرت کرو، تو وہ ان سے سوال پوچھتا کہ بھائی میرے مودی بھائی بتائیے، میرے توگڑیا بھائی بتائیے، میرے فلاں بھائی بتائیے، آپ میرے بھائی ہو کے آئے ہو، جب میں بھوکا تھا تو تم کہاں تھے؟ یقیناً. تو میرا تو یہی بھائی، جی. ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم آدم اور حوا کی اولاد ہیں. بے شک. ہمارا عبادت کا طریقہ الگ ہے ضرور، لیکن ہمارے حقوق سب کے ایک ہیں. یقیناً. اسلام حقوق میں کسی کو کہیں پر بھی الگ نہیں کرتا کہ کوئی ہندو ہے کوئی مسلمان ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیع کرنا. ہندی ہیں ہم، وطن تو ہندوستان. اگر ہم نے اس پڑوسی کی حدیث پہ عمل کر لیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس طرز عمل سے کوئی بھی شخص مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یا دوسرے مذہب کے لوگوں کے درمیان نفرت نہیں پیدا کر پاتا. ایک بہت اہم حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، جی. میں پیاسا تھا، مجھ کو پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، مجھ کو دیکھنے نہیں آئے. بالکل. بندہ کہہ گیا اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، تو سب کو پلاتا ہے، تو سب کو رزق دینے والا ہے، تو سب کو شفا دینے والا ہے، تو کیسے بیمار پڑے گا؟ اے اللہ تعالیٰ تو کیسے بھوکا ہوگا، تو کیسے پیاسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ
بھوکا تھا، اس کو کھلاتے گویا ہم اس کو کھلاتے. اسلام کے اس پہلو کو دیکھیے آپ، سبحان اللہ. اسلام کے اس پہلو کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے فلاں بندے کو کھلاتے تو گویا ہم اس کو کھلاتے. اور اللہ کے بندوں کی بات ہوئی، وہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کی بات نہیں ہو رہی، سارے اللہ کے بندے ہیں. بے شک جی. تو اگر آپ نے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پیاسے کو پانی پلایا، بھوکے کو کھانا کھلایا، میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج جو کام ہمارا تھا اس حدیث سے پانی پلانا ہمارے پر فرض تھا، اللہ پوچھے قیامت کے دن. اور اللہ تعالیٰ احسان مند ہو رہا ہے کہ اس بندے کو تم نے کھلایا اس لیے مجھ کو کھلایا. اس کو کھلاتے گویا ہم اس کو کھلایا، اس کو پلاتے گویا ہم اس کو پلاتے، اس کا علاج کرواتے، اس کو دیکھنے جاتے تو گویا کہ میرا علاج کرواتے مجھ کو دیکھنے جاتے. تو اب آپ اس پہلو کو دیکھیں کہ اگر اس پہلو کو ہم تجزیہ کریں. آج میں جاتا ہوں مارکیٹ میں تو میں تلاش کرتا ہوں کہ کہیں پر کوئی واٹر کولر، آج کل اللہ نے سبھی لوگوں کو پیسے عطا کیے ہیں، تو مجھے کوئی واٹر کولر پہ محمد وقار الدین نہیں لکھا ہوتا، محمد عامر رشادی نہیں لکھا ہوتا. وہاں پر مودن وال، اگروال، یہ وہ فلاں ڈھکا لکھا ہوتا ہے. آج اگر انہیں ترقی ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس خدمت خلق کو جس کو اسلام نے سکھایا تھا، جس کے کھلانے کو اللہ تعالیٰ اپنے پہ احسان مان رہا ہے، ہم نے وہ کام چھوڑ دیے. تو اگر ہم نے کوئی کولر لگوایا ہوتا تو جب وہ دوسرے مذہب کا آدمی اس سے پانی پیتا تو وہ سوچتا نا کہ نہیں یار یہ تو اچھے لوگ ہیں، پانی پلانے کی بات کرتے ہیں. ہم نے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا، پہلے ہمارے آبا و اجداد نے بنوائے تھے مسافر خانے بڑے بڑے. آج کہیں ہے کوئی؟ جگہ جگہ رباط ہوتی تھی جی لوگوں کے ٹھہرنے کے لیے. حاجیوں کے لیے رباط کا تذکرہ آپ نے کیا. وہاں پر ہمارے کچھ عزیز ہیں گورکھپور کے رہنے والے امجد اللہ صاحب، ان کے رباط ہیں وہاں پر باقاعدہ تھی، میں نے دیکھا، میرے عزیز ہیں بہت قریبی. حیدرآباد کی رباط ہے، ٹونک کی رباط ہے، مختلف جگہوں کی، بھوپال کی رباط ہے، بہت سی رباط ہیں. رباط کا مطلب مسافر خانہ، تاکہ حاجیوں کو ٹھہرنے کے لیے ان کے کھانے پینے کا اگر کوئی آدمی پہنچ گیا تو اس کا انتظام کیا جائے. تو یہ جو رباط تھی لوگوں کو ٹھہرانے کی، آج کوئی سوچتا نہیں اس پہ. تو میرا اپنا یہ کہنا ہے کہ حج کے زمانے میں بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی فائنینشیل حالات نہیں اس طرح کے، یا وہ پیسوں سے نہیں کر پاتے. یعنی ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے بابرکت مہینے میں یا جیسے رمضان مبارک کے پاک و پاکیزہ مہینے میں لوگ بے انتہا خدمت خلق کرتے ہیں، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو، مدینہ منورہ میں، باقاعدہ سے روڈ پہ رک کے جیسے لوگوں کو افطاری بانٹتے ہیں، یا جیسے حج کے اتنے بابرکت ایام میں بھی کھانا بانٹتے ہیں، کھانا پانی ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ بالکل تو اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اس حج کے زمانے میں بہت سے غریب لوگ آئے ہوں گے، کسی کی جیب کٹ گئی ہوگی، کہاں سے چلتے ہوئے، کسی کا پیسہ گر گیا ہوگا، سالوں سفر کرتے ہوئے آتے وہاں پر تھے، کوئی پریشان ہوگا. آپ وہاں پر ان تمام کاموں کا خدمت خلق کا آپ کے پاس موقع ہے، اور بغیر نسل کے رنگ و نسل کے امتیاز کے ساتھ وہاں پر آپ اس کام کو کریں گے اور للہ فی اللہ کریں گے. اس لیے کہ حج میں جو آدمی یونان سے آیا ہوگا، جو جاپان سے آیا ہوگا، جو ایران سے آیا ہوگا، شاید اس سے ہمارا کبھی آئندہ ملاقات کا تصور بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا ہمارے ذہن میں. ہم جو بھی اس کے ساتھ نیکی کریں گے وہ للہ فی اللہ کریں گے. اگر کوئی ہندوستانی کے ساتھ ہم کر دیں، اپنے پڑوسی کے ساتھ کر دیں، شاید کوئی مقصد ہمارا ہو جائے کہ اس کو ہم کھلا دیں گے تو ہمارے کام آئے گا. آپ مجھے چائے پلا دیں، میں ایک کپ چائے پلا دوں، سوچوں گا میں آپ کے گھر جاؤں، آپ مجھے مرغا کھلائیں گے. لیکن وہاں پر جو کچھ ہم کریں گے دوسرے کے ساتھ وہ صرف للہ فی اللہ ہوگا، اس لیے ہماری ملاقات کا کوئی تصور نہیں کہ ہم دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ہمارے پاس. تو اسلام کا اصل تصور ہے وہ خدمت خلق ہے، اور وہاں پر پہنچ کے ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، تحمل، صبر، استقامت. حج کی مقبولیت کے لیے، قبول ہونے کے لیے سب سے اہم ہے نیت کا. اگر کوئی شخص بڑا کام ہر سال جاتا ہے حج کرنے تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو اس کے حج بیکار ہے، اس کا پیسہ بیکار، اس کا رہنا بیکار، اس کا کھانا بیکار، اس کا وہاں جانا بیکار. لیکن اگر وہ اللہ کے واسطے جا رہا، اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیسے دیے، سفر کی طاقت دی، صحت دیا، اللہ تو نے مجھے وہاں بھیجا، میری کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ تیری یہ توفیق ہے، تو نے مجھے دے دیا. اگر اس نیت سے اگر ہم وہاں جا رہے ہیں
تو انشاءاللہ اس حج کا ہمیں فائدہ ہوگا. اور حج مقبول کا جو حج الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اور یہاں تک کہا کہ اگر حاجی کا حج قبول ہو گیا ہے تو وہ اس طرح سے وہاں سے لوٹتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے آدمی، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. تو حج سے لوٹنے کے بعد بھی اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے جی کہ حج کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ ہماری زندگی جو حج کے پہلے تھی بالکل وہ ایک دم سے بدل جائے، تبدیل ہو جائے. ہمارے اندر وہ انانیت، وہ غرور، وہ گھمنڈ، وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں اور ہم لوگوں کے کام آنے والے، ایک اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں اللہ کی بارگاہ کے لیے بھی، اور نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائے، جو وہاں سے سیکھ کے ہم آئے. اگر ہم وہاں سے سیکھ کے آئے اور ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ حج ہمارا قبول نہیں ہوا. ہماری زندگی میں اگر اس کی وجہ سے کوئی بدلاؤ نہیں آیا، ہم اگر برے تھے اچھے نہیں ہوئے، ہمارے اندر کچھ کمیاں تھیں وہ کمیاں نہیں دور ہوئیں، تو اس کا مطلب کہ حج کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اور اس کا سب سے اہم پہلو جو تھا وہ خدمت خلق کا جو ہم نے بتایا. کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ لکھا ہوا ہے باہر کہ یہاں سے باہر پانی نہیں لے سکتے، باہر کے لوگ پانی نہیں لے جا سکتے. وہاں واٹر کولر لگا ہوا تھا. ایک مدرسے میں ہم نے دیکھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں وہاں سے آیا اور میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہم سب نے مل کر کے اپنے مدرسے کے باہر ایک کولر لگوا دیا. آج وہاں رکشہ چلانے والا جاتا ہے، وہاں ٹھنڈا پانی اس کو ملتا ہے. اور جب تک وہ اور ہمارے مدرسے میں 3-4 کولر لگے ہوئے ہیں. سب کو اجازت ہے کہ جب تک گیٹ کھلا ہو، رات میں 11:30 بجے 12 بجے گیٹ بند ہو جاتا ہے تو کوئی نہیں آ پائے گا. لیکن ہم نے باہر لگوا دیا ہے کہ رات میں اگر ہمارا بند ہو گیا ہے تو باہر آپ کا لگا ہوا ہے کولر، آپ وہاں سے ٹھنڈا پانی پیجئے. آپ یقین نہیں مانیں گے اس قدر خوشی ہوتی ہے. وہ رکشہ والا جو بیچارہ سائیکل رکشہ چلا کے آ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، اس نے اپنا گلاس لیا. بعض لوگ تو میں نے دیکھا کہ پوری بالٹی بھر کے لے آ رہے ہیں اپنے گھروں میں، جن کے گھروں میں فریج نہیں ہے. اگر وہ آپ کے پانی تو جس نے بھی لگا دیا وہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے، زندگی میں بھی اس کا فائدہ ملے گا، یہاں بھی ترقی ہوگی، مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ملتا رہے گا. تو یہ چیز ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو خدمت خلق کی جو بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی حاجی لوٹ کے آ رہا ہے تو میں اس کو گزارش کروں گا کہ اگلے دوبارہ حج کرنے جانے کے بجائے اپنے اس پیسے میں 1.5-2 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے، تو 1.5-2 لاکھ میں کم سے کم 3 واٹر کولر لگ جائے گا. تو اگلی مرتبہ یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں بڑا حاجی ہے، بڑا حج کرتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ واٹر کولر لگوا دیں. آپ یقین مانیں اس حج سے زیادہ دوبارہ حج کرنے سے بہتر ہے کہ سماج میں ہماری بہت سی بیٹیاں آج جہیز کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بارات کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے. ہم نے دوسرے مذہب سے مستعار لے لیا، یعنی ان کی ان چیزوں کو، جہیز کا جو وہ تھا وہ دوسرے غیر مسلموں کا وہ تھا، ہمارے یہاں جہیز نہیں تھا. ہمارے یہاں تو وراثت میں حصہ ہے. مہر کا سسٹم ہے، جی نہیں، وراثت میں بیٹیوں کا حصہ ہے، وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، وراثت میں ماں کا حصہ ہے. تو ہم نے وراثت دینا بند کر دیا. ہم نے وہ 2-4 لاکھ روپیہ جہیز کا دے دیا اور کروڑوں روپے کی جائیداد جو اس بچی کی بنتی تھی اس کو ہڑپ کر لیا. تو ہمیں وہ دینا ہے. اور اگر معاشرے میں برائی آ گئی ہے، وہ حج کرنے کے بجائے دوبارہ حج ایک مرتبہ فرض ہے، انہوں نے کر لیا، اگلا جو روپیہ بار بار حج کرنے کے بجائے اس بچی کی شادی کرا دیں. نہیں، جس پر حج فرض نہیں اس کو حج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی صحیح. میں اگر میرے پر حج فرض نہیں ہے اور میں مولانا ہوں، مجھے ہر سال لوگ حج کرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیر صاحب کو حج کرا دیا، مولانا صاحب کو حج کرا دیا، بڑا ثواب ملے گا. کچھ نہیں ہے. جب میں غریب ہوں، میرے پر مولانا پہ حج فرض نہیں ہے، تو مجھے حج کیوں کرا رہے ہو؟ یقیناً بالکل. میرے حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس پیسے کو غریبوں کے کام آ جاؤ. تو اسی یہاں مسلمان ضروری نہیں ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دو، بالکل لنگر چڑھواؤ. بالکل. آپ کوئی ایسا گھر بنا لو جہاں پر اولڈ ہاؤس بنا لو، جہاں پر چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان کی مرد ہو، عورتیں، ان کا انتظام کر دو کہ یہاں پر ہمارے یہاں آپ کے رہنے کا ٹھکانہ ہوگا، آپ کے کھانے کا ٹھکانہ ہوگا، آپ کے علاج کا ٹھکانہ ہوگا. اسپتال کھلوا دو ان پیسوں کا جس سے خدمت اللہ کے بندوں کا فائدہ ہو سکے، صدقہ جاریہ. جی، صدقہ جاریہ کے طور پر. جی بالکل. تو سید صاحب اسی بات پہ ہم مزید گفتگو آپ سے جاری رکھیں گے. میں مطلب حج کا جیسے یہ جو ارکان ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس
پوزیشن پہ لائیں یا اپنا اس طرح کا ایک وقار پیدا کریں جس سے ہم عالم اسلامیت کے لیے بھی اور عالمی انسانیت کے لیے بھی ایک طرح کا ایک سکون کا، ایک محنت کا، ایک مدد کا اسباب بنے. تو اس سلسلے میں مطلب کیونکہ حج کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، لوگ ماشاءاللہ ہم یہ جو 10 ذوالحجہ کے دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کو ان 10 دنوں سے زیادہ اور کوئی دن محبوب نہیں ہے. تو یہ اتنے عبادت کے بھی کیونکہ دن ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں انسان کو جو لوگ آلریڈی حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا ان کے تمام جاننے والے جو حج کرنے گئے ہوتے ہیں، ہم یہ اس طرح کا ایک سلسلہ بڑا چلتا ہے کہ دعا میں یاد رکھنا یا فلاں دعا کرنا یا فلاں یہ کر دینا، تو ہم یہ سب تو کر لیتے ہیں اور یہ نیت بھی ہماری ہوتی ہے کہ ہم حج کر لیں. لیکن جیسا مولانا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ہم صدقہ جاریہ کریں، ہم اس طرح کے اعمال کریں کہ اس سے عالم اسلامیت، عالم انسانیت کے لیے ہم ایک مدد کا باعث بنیں، ایک ایگزامپل بنے دنیا کے لیے. کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت چاہیے اور بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ایک امیج خراب ہوئی ہوئی ہے، یا لوگ جیسے، کیونکہ اسلام کمز فرام دا روٹ ورڈ سلام، اسلام کا مطلب ہے سلام، جو کہ جس کا مطلب ہے پیس. اسلام تو بہرحال سکون کا پیغام دیتا ہے، اور یہ صرف عالم اسلامیت کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے یہ مذہب ہے. ہم یہ سب سمجھتے ہیں، ہم اس بات کی چرچا بھی کرتے ہیں، ہم اس بات کو کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کے کیا ایسے سٹیپ ہیں جو ہم چھوٹے لیول پہ بھی اور جن کے پاس اس طرح کی حیثیت ہے وہ بڑے لیول پہ کریں کہ دنیا میں ایک تو مسلمانوں کا ایک کہیں نہ کہیں ایک مرتبہ بنے، ان کی جو امیج خراب ہوئی ہے وہ بہتر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اس طرح کے لوگوں کے لیے ایک اچھے طریقے کا ایک اسباب بنے. تو کیا مطلب کس طرح کے قدم اٹھا سکتے ہیں یا کس لیول پہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات، ہم کو اپنا پیغام ان تک مؤثر انداز میں پہنچانا چاہیے. جی. جیسا کہ آپ کا سفر حج کا حالانکہ عنوان ہے یہ، اس کے باوجود مولانا نے جن باتوں کا ذکر کیا وہ حج سے متعلق نہیں. بالکل. لیکن یہ جو حج کا میسج ہے یہ وہی ہے جو مولانا کہہ رہے ہیں. یقیناً حج کا جو مطلب ہے وہاں جانا ہے اوبیڈینسی اور اللہ کے پاس سرنڈر ہونا. تو جب واپس آئیں تو اللہ کے احکامات پر منوان چلیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو جب بدنام کیا جاتا ہے یہ آتا ہے، تو ان سے یہ کہہ دیں صرف کہ آپ جو کہتے ہو کہ صرف اسلام مسلمانوں کا ہے، تو یہ مسلمانوں کا نہیں، ساری انسانیت کے لیے یہ مذہب ہے. کیونکہ ان کو بتائیے کہ فجر، مغرب اور عشاء میں وہاں زور کی قرات ہوتی ہے، اور آج کل تو ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. تو ہر بار مکہ مکرمہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے. تو کہیں بھی اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے اللہ رب العالمین ہے، تو یہ رب المسلمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسا تو نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ سارے عالموں کا رب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، رحمت للمسلمین نہیں کہا. تو اس طریقے سے تمام انسانیت کے لیے اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تمام حاجتوں سے بے روا ہے. اور اللہ اس حج کے ذریعے ہم کم سے کم یہ میسج پہنچا سکتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے ماننے والے جب سر بسجود ہوتے ہیں تو تمام یہاں سے وہاں تک عالم ایک ہو جاتا ہے. یہ تمام عالموں کا ایک مجموعہ ہے، ایک اجتماع ہے. جیسا آپ گلدستے میں الگ الگ پھول رکھ دیتے ہیں، تو یہ تمام دنیا کے ہر کونے کونے سے پتہ نہیں کون کہاں کا ہوتا ہے، لیکن جب سجدے میں ہوتے ہیں تو تمام عالم ایک معنوں میں اللہ کے ہاں سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی مقام پر، ایک ہی رکعت میں، ایک ہی سجدے میں. تو یہ جو میسیج ہے، تو یہ جب اجتماع جاتا ہے تو میرے سمجھ اور فہم کے مطابق ہر حاجی انڈیویجولی اگر اپنے اپنے مقام کو واپس آ کر تمام سرنڈر ہو جائے اللہ کے احکامات کو، کیونکہ اللہ کا حکم صرف حج کرنا نہیں ہے، تمام احکامات کو. جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ویسا آپ جب آتا ہے تو تمام احکامات کو منون مان لے. تو جیسا مولانا نے کہا کہ سماج میں وہ ایک سمبولک بن جائے گا، اور جب سماج میں سمبولک بن جائے گا کہ ارے اس کو مسلمان کہتے ہیں، تو وہ خود بخود اسلام کا میسیج جاتا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظریہ قائم کیا ہو. تو نظریات تو ہم بے شمار قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس حج کے سفر سے ساری دنیا کو جو میسیج جاتا ہے، امن کا پیغام جاتا ہے، انسانیت کا پیغام جاتا ہے، اور سرنڈر اور اوبیڈینسی کا پیغام جاتا ہے. سبحان اللہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس میں اضافہ کروں وقاردین صاحب کے، اس میں بس ایک غیر مسلم نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ مولانا آپ اکثر قرآن کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے جلسے جلوس میں اکثر سنتا ہوں، وہ قرآن کی جو آپ بات کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں، اب وہ قرآن اور وہ کتاب اب کیا مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے جس قرآن کی آپ بات کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. بتائیے کتنی گہری بات ہے. اس غیر مسلم کے میں لاجواب ہو گیا، اس نے کہا کہ جس اسلام کی آپ بات کرتے ہیں
जो कुरान से आपने सीखा, जो हदीस से आपने सीखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखा, सलाम उस पर कि जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। बड़े मशहूर फिलोसोफर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड, जो 100 लोग जिन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, उसमें सबसे पहला नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो यहाँ पर जो हज का एक मकसद है कि हम वहाँ से सीख के आए और एक पूरे दुनिया के लोग एक दूसरे से वहाँ जाएंगे और सीखेंगे और सीख के वहाँ से लौट के आए। जैसा कि अभी फखरुद्दीन साहब ने कहा कि इस्लाम पीस और सलाम का मजहब है, हम वहाँ से निकल के और वक्त क्योंकि कम है जो हमने सीखा उनको आके लोगों को सिखाएं। मैं बस ये और जिस दिन हमने ये सिखा लिया, बिल्कुल उस दिन से हमें दुनिया में कोई भी हमारा इमेज नहीं खराब कर पाएगा और न हमें बुरा कर पाएगा और नफरत भी खत्म होगी। और जाते जाते बस आखिरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि सऊदी अरेबिया वो मुल्क जो हज का इतना बेहतरीन इंतजाम करता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि मैं खुद वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, इतने साल वहाँ रही हूँ, तो मैंने देखा है कि किस तरह से सुभान अल्लाह वहाँ पे लोग किस तरह के इंतज़ाम करते हैं। और लोग बिल्कुल ही बड़े से बड़ा आदमी, जो छोटे से छोटे इंसान वहाँ पे सिर्फ हाजियों की खिदमत के लिए गुजार, जी बादशाह, बिल्कुल सुभान अल्लाह, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो एक तरह से आलम इंसानियत के लिए ये एक पैगाम है। जी जी यकीनन यकीनन बिल्कुल बिल्कुल यकीनन जी 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 फला साहब अमीर मर गए, फला गरीब मर गए, जी बिल्कुल, तो फायदा उठाएंगे। बिल्कुल ये जो सीखा बादशाह ने वहाँ सिखाया हमें। हज के इस खास एपिसोड में, सफ़र हज में फ़िलहाल हमारे पास वक्त इतना ही था। क्या नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना आमिर साहब और सैयद साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप लोग भी हज का ये जो बाबरकत महीना है, इसमें जितने अच्छे और नेक अमाल कर सकते हैं करिए, क्योंकि बहुत बाबरकत महीना है। जो लोग हज पे गए, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका हज कबूल फरमाए, उनके लिए ये सफ़र जो हज का है वो आसान करे इंशाअल्लाह ताला। हमें भी आप लोग दुआ में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे हम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।